मेरे साथ निकालिए मत्ती की अंजील, उसका 6वां बाब और उसकी फकत 33वीं आयत खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। मत्ती की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 33वीं आयत। और खुदा के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। और इससे पीछे जो लिस्ट है कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, किधर जाएंगे, ये सारी बातें, और उसके अगेंस्ट खुदावंद यीशु मसीह ने हमें एक काम बताया है करने के लिए। बहुत से लोग ये हमसे पूछते हैं कि जनाब आप कोई ऐसा चैप्टर बता दें बाइबल में से जो हम पढ़ते रहें। उनके जहन में ये ख्याल है, ये गुमान है कि शायद बाइबल मुकद्दस में कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनको पढ़ते रहने से मुश्किलात का हल होता है, मुश्किलात का तोड़ होता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सारी बाइबल ही मेरे लिए और आपके लिए है, और हमें सारी बाइबल मुकद्दस को पढ़ना चाहिए ताकि खुदा हमारी रहनुमाई कर सके। और जो काम खुदावंद यीशु मसीह ने करने के लिए कहा है वो सबसे खास है, सबसे अहम है और सबसे पहले है। बल्कि तुम पहले, ये क्या है जी? ये पहला काम है, ये जरूरी काम है, ये अहम काम। और मैं और आप अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सी मुश्किलात का सामना इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इस काम को छोड़कर बाकी सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे ही है, हम अपनी डेली रूटीन पर जब नजर दौड़ाते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमने खुदा की प्रस्तिश नहीं की, हमने खुदा के नाम को इज्जत और जलाल नहीं दिया, हमने खुदा की शुक्रगुजारी नहीं की, हमने खुदा से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। एक दफा किसी ने एक औरत से पूछा, एक बहन से जो मसीह में बड़ी सरगर्म थी और चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर उसकी गवाही के वसीले से, उसकी दुआओं के वसीले से बड़े काम होते थे। तो पादरी साहब ने उस बहन को सामने बुलाया और उसने कहा, आप जरा अपनी गवाही दें कि आप अपनी डेली रूटीन में क्या करती हैं। उसने कहा कि जी मैं अपने घर वालों से 2 घंटे पहले उठती हूँ और मैं 2 घंटे दुआ करती हूँ और मैं कलाम पढ़ती हूँ और मैं खुदावंद की हजूरी में वक्त गुजारती हूँ। मैं अपने सारे खानदान के लोगों को खुदा की हजूरी में छुपाती हूँ और मैं खुदावंद से उनके लिए तौफीक मांगती हूँ कि वो अपनी जिंदगी के सारे कामों में आगे बढ़ते रहें और खुदा उनकी रुकावटों को दूर करे। और उसने कहा कि फिर मैं तेजी से अपने घर का सारा काम करती हूँ। घर का काम करने के बाद, घर के काम करने के दौरान भी मैं खुदा की प्रस्तिश करती रहती हूँ, खुदा की शुक्रगुजारी करती रहती हूँ। उसके बाद जैसे ही मेरे घर का काम खत्म होता है मैं फौरन बाइबल मुकद्दस निकालती हूँ और खुदा का कलाम पढ़ना शुरू कर देती हूँ। और फिर जब मैं खुदा का कलाम पढ़ते पढ़ते थक जाती हूँ तो मैं अपनी अलमारी में से अपनी गीतों की किताब निकालती हूँ और खुदावंद की प्रस्तिश में गीत गाने शुरू कर देती हूँ। ये चीज बड़ी हैरानकुन लगती है, बड़ी अजीब लगती है कि ऐसे कैसे मुमकिन है। एक औरत जो अपने घर का कारोबार करती है, अपने घर में रहती है, कपड़े धोती है, हांडी रोटी करती है, सफाई करती है, मेहमानों की देखभाल करती है, ऐसा उसके लिए कैसे मुमकिन? ये तो कोई जादुई सी कहानी लगती है, लेकिन हकीकत में ऐसा मुमकिन है। आप मुझे एक बात बताएं, सफाई करने में कितनी देर लगती है? आधा घंटा। अगर आप डेली सफाई करें तो आपको अपने घर की बेहतरीन सफाई करने में हार्डली आधा घंटा लगेगा। और आप कोई बहुत भी मुश्किल डिश बना लें, उसको बनाने में 1 घंटा लगेगा या 1.5 घंटा लगेगा। और कई डिशें ऐसी हैं जो खुद ही पकती रहती हैं। सपोज पावे, उनको आप चढ़ा दें हल्की सी लाइट पे चूल्हे की और वो पकते रहते हैं, बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद जाके उसके अंदर चूल्हा ही। लेकिन ज्यादातर जो आम तौर पर हम अपने घर में सालन बनाते हैं, सब्जियां बनाते हैं, वो आधे घंटे में, पौने घंटे में बन जाती हैं। आधा घंटा सफाई में और आधा घंटा हांडी में, 1 घंटा लगा लें, 1.5 हो गया। और उसके बाद कपड़े धोने हैं। अगर आप डेली कपड़े धोने की रूटीन बनाएं तो आपको कम वक्त लगेगा, बजाय इसके कि आप वॉशिंग मशीन भर लें और उसके बाद सोचें कि जमा होते रहें और फिर 1 दिन ही 2 दिन लगा दें, सूखने में भी टाइम लगता है। तो अगर हम अपनी लाइफ को मैनेज करें तो मैं ये कहता हूं कि डेली की एक औरत की जो रूटीन है वो 2 से 2.5 घंटे और दिन है 24 घंटे। तो इससे तसव्वुर करें कि हम कितने थोड़े काम को पूरे दिन पर मुहित कर देते हैं। हम लोगों का एक बड़ा मसला ये है, जो काम हमने शाम को करना होता है हम सुबह ही से हाथ पैर छोड़ देते हैं कि शाम को शादी पे जाना है, शाम को शादी पे जाना है। हम कुछ भी नहीं करते, जबकि जाना तो शाम को है। कपड़े भी इस्त्री कर लिए, अब किस चीज का इंतजार है कि भाई शाम को शादी पे जाना और कोई काम नहीं हमने करना। शादी से फारिग हो लें फिर कुछ सोचें। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। साउल जो इस्राएल का पहला बादशाह था, शमूएल की किताब उसका 9वां बाब अगर आप पढ़ें तो वहां पर आपको ये कहानी मिलेगी। उसके बाप के गधे गुम हो गए। उसने साउल से कहा कि तू जा और गधों को ढूंढ के ला। वो अपने एक दोस्त को अपने साथ ले गया, अपने साथी को, और वो गधों की तलाश में निकल गया। लेकिन खुदा का मंसूबा ये नहीं था कि वो गधे तलाश करता रहे। खुदा ने उन गधों की तलाश में से एक नई कहानी निकाली और वो कहानी ये थी कि खुदा उसको एक मैसेज देना चाहता था कि मैंने तुझे बनी इस्राएल का बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया। आमीन।
میں اور آپ گدھوں کی تلاش میں ہیں, میں اور آپ اپنی روزمرہ کی چھوٹی موٹی چیزوں کی تلاش میں لگے ہوئے. لیکن اگر ہم خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کریں گے تو خدا ہم پر ظاہر کرے گا کہ خدا ہم سے کیا کام لینا چاہتا ہے اور خدا ہمیں کس طور سے بلیس کرنا چاہتا ہے. خدا کے سٹور میں میرے لیے اور آپ کے لیے بہت کچھ ہے, لیکن افسوس کہ ہم خداوند کے سٹور کی طرف نگاہ ہی نہیں دوڑاتے, ہم خدا کی طرف نگاہ لگاتے ہی نہیں. ہمارے پاس وقت نہیں ہے آج کہ ہم خدا کی پرستش کریں, خداوند یسوع مسیح کے لہو کے لیے اس کی شکر گزاری کریں, اس کے پاک کلام کو پڑھیں, اس کے ساتھ وقت گزاریں, ٹائم سپینڈ کریں, تاکہ خدا اپنا آسمان ہم پر کھولے. اور وہ ڈھونڈتا رہا ان گدھوں کو. ایک علاقے سے نکلا, اس سارے علاقے کے اندر پوچھا, اس نے کہا جی یہاں تو ہم نے آپ کے گدھے نہیں دیکھے. میں سمجھتا ہوں کہ گدھے زیادہ ہوں گے, تھوڑے نہیں ہوں گے, ورنہ ایک دو گدھے کے لیے کون اتنی تگ و دو کرتا ہے. وہ آگے گیا, اگلے شہر میں پہنچے, انہوں نے پوچھا کہ جی کیا آپ نے ہمارے گدھے دیکھے ہیں, اس طرح کے ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں, ہم نے تو نہیں دیکھے. بڑھتے رہے, آگے بڑھتے رہے, یہاں تک کہ وہ تھک بھی گئے. اور ساؤل کہنے لگا یہ نہ ہو کہ میرا باپ گدھوں کی فکر چھوڑ کے میری فکر میں لگ جائے کہ میرا بیٹا کہاں چلا گیا. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا, بندہ چینج لینے کے لیے گیا تھا, 5 گھنٹے ہو گئے, وہ بندہ واپس نہیں آیا, اس کی فکر پڑ جاتی. یہ شخص بھی گدھے ڈھونڈنے کے لیے چلا گیا, لیکن خدا کا منصوبہ کچھ اور تھا. یاد رکھیں, خدا کا منصوبہ میرے لیے اور آپ کے لیے کچھ اور ہے. وہ منصوبہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہ تو ہم سوچ ہی رہے ہیں اور سوچتے رہیں گے, اور سوچتے ہی ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی, کیونکہ ہم سوچتے بہت ہیں, کرتے کچھ نہیں. یہ ہمارا المیہ ہے, سوچتے ہم بہت ہیں, ہمارا دماغ چلتا رہتا ہے, لیکن ہم نے اپنے دماغ کی جو ڈائمینشن ہے اس کو ڈائیورٹ کر رکھا ہے دنیاوی کاموں میں, دنیاوی کاموں پر اس کو مرکوز کر رکھا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے منصوبوں کو جانچنے اور کھوجنے کی کوشش کریں, کیونکہ جب ہم خدا کے منصوبے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, خدا کے پلان کے اندر زندگی گزارتے ہیں, تو ہمیں کم زور لگانا پڑتا ہے. ہم خدا کے کہے ہوئے کے مطابق چلتے ہیں, ہمیں لیس ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اور ہم زیادہ گین کر لیتے ہیں. لیکن جب ہم اپنے ذہن سے, اپنی سوچ سے کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم زیادہ محنت کرتے ہیں اور حاصل تھوڑا ہوتا ہے. تو راستے میں کچھ لوگ انہیں مل گئے, بلکہ اس کا دوست جو اس کے ساتھ تھا, اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ اس علاقے کے اندر ایک غیب بین رہتا ہے, ایک نبی رہتا ہے, اگر ہم اس کے پاس چلے جائیں تو وہ ہمیں بتا سکتا ہے کہ ہمارے گدھے اس وقت کہاں پر ہیں. اس نے کہا کہ نبی کے پاس جانے کے لیے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ اگر آپ نبی سے کچھ پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس سے پوچھنے سے پہلے ہی اسے ہدیہ دیتے. ہمارے یہاں پہ ٹرینڈ چینج ہے, معجزہ ہو جائے, کوئی برکت مل جائے, پھر کوئی 100-200 نکال کے دے دیتے ہیں. لیکن وہاں کیا رواج تھا اسرائیل میں, اپنی ڈیمانڈ رکھنے سے پہلے وہ خداوند کا حصہ دیتے تھے. اس نے کہا بھی ہمارے پاس تو پیسے خرچ ہو چکے ہیں. اس نے کہا میرے پاس کچھ چاندی کے سکے ہیں, ہم وہ جا کر نبی کو دیں گے اور اپنا مدعا نبی کے سامنے رکھیں گے. اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی, ہم چلتے ہیں. جب وہ آگے گئے تو کچھ لڑکیاں انہیں راستے میں ملیں جو پانی بھرنے کے لیے جا رہی تھیں. انہوں نے پوچھا کہ کیا سموئیل نبی یہاں پر رہتا ہے, اس غیب بین کو تم جانتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں, تم اسی راستے پر آگے جاؤ, وہ تمہیں ابھی مل جائے گا, کیونکہ آج قربانی کا دن ہے, سب لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہ قربانی کو آ کے بلیس کرتا ہے, اور وہ ابھی آ ہی رہا ہوگا, تم اسے پہچان لو گے, وہ تمہیں مل جائے گا. اور وہ آگے بڑھے, اور جب آگے بڑھے تو انہیں خدا کا نبی مل گیا. تو وہ اس سے پوچھنے لگے کہ جناب کیا آپ خدا کے نبی کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا میں ہی وہ شخص ہوں جس کی تم تلاش کر رہے ہو, اور خدا نے کئی دن پہلے ہی مجھے بتا دیا تھا کہ ایک شخص بنیامین کے قبیلے سے ساؤل نامی آئے گا, اور تو نے اس سے کیا کیا باتیں کرنی ہیں. اس نے کہا تم فکر مند نہ ہو, تمہارے گدھے تمہارے باپ کو مل چکے ہیں, لیکن وہ پیغام جو خدا نے مجھے دیا ہے تمہارے لیے, تم اس کو سننے کے لیے رک جاؤ, یہاں ٹھہرو اور ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. اور اس نے بہترین کھانا ساؤل کے لیے پہلے ہی رکھ چھوڑا تھا, اور اس نے باورچی سے کہا کہ جو کھانا میں نے اس نوجوان کے لیے رکھا تھا, گوشت کا جو پیس, جو ران کا ٹکڑا تھا, وہ تو فرائی کر کے لا, اچھے طریقے سے اس کو تیار کر اور اس نوجوان کو دے, کیونکہ اسے پتا تھا کہ خدا نے اس شخص کو عزت بخشی ہے, سرفرازی بخشی ہے, اور یہ بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر ہوا ہے. وہ گدھے ڈھونڈنے نکلا ہے, لیکن خدا اس کو بادشاہ بنانا چاہ رہا ہے. اس کو ہرگز یہ پتا نہیں ہے کہ خدا کا پلان مجھے بادشاہ بنانے کے لیے. مجھے اور آپ کو یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا کہ خدا ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے. ہم تو وہ بننا چاہتے ہیں جو ہم بننا چاہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ خدا ہمیں کچھ اور بنانا چاہتا ہے, ہم وہ بننا چاہتے ہیں جو خدا ہمیں نہیں بنانا چاہتا. تو اٹک تو آ گئی, مسئلہ تو آ گیا, کشمکش تو پیدا ہو گئی خدا کے اور ہمارے درمیان, کیونکہ ہم خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش نہیں کر رہے. خدا کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے خدا کو تلاش کرنا, خدا کے منصوبوں کو تلاش کرنا, خدا کے کلام میں سے رہنمائی لینا, خدا کی تابعداری میں چلنا, خدا سے محبت کرنا, خدا کی پرستش کرنا, خدا کی عبادت کرنا,
خدا کی ستائش کرنا اور خدا کو اپنی زندگی میں اول درجہ دینا، یہ ہے اس کی راست بازی اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرنا، اور ہم یہ نہیں کر رہے، اسی لیے ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کدھر کو جا رہے ہیں، ہماری منزل کدھر ہے، ہمارا ٹھکانہ کیا ہے۔ ہم وہ کر رہے ہیں جو ہمارا ذہن ہمیں بتا رہا ہے، جو ہمارے حالات ہمیں بتا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں جب ہم خداوند کے حضور جھک جائیں گے خدا ہماری رہنمائی کرے گا۔ ہاللیلویا۔ خدا بولنے والا خدا ہے، خدا ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے بات کریں وہ آپ کو جواب نہ دے، خدا جواب دیتا ہے، خدا بولتا ہے، لیکن خدا ان سے بولتا ہے جو اس کی آواز سننے کے مشتاق ہیں، جو اس کی آواز نہیں سننا چاہتے خدا کو اپنی بات بتا کر اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ خدا ان سے کیا بولے؟ ایسا تو کوئی انسان بھی اگر آپ کسی انسان سے پوچھے کہ جناب آپ مجھے ذرا بتائیں، اور وہ آپ کو کچھ بتائے اور آپ اس کی بات نہ مانیں، الٹا وہ کریں جو آپ نے کرنا ہے، دوسری دفعہ پھر آپ مشورہ لینے کے لیے چلے جائیں کہ سر ذرا مشورہ تو دے، پھر آپ وہی کریں جو آپ نے خود کرنا ہے، آپ اس کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اور تیسری دفعہ وہ بندہ کہے گا کہ جناب میرے کو ٹائم نہیں، وہ اس کو مشورہ نہیں دے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ شخص اپنی منمانی کرتا ہے، یہ اپنی مرضی کرتا ہے، اور خدا کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ شخص میری بات نہیں سن رہا۔ آپ جب خدا کی آواز کو سنتے ہیں، خدا کو obey کرتے ہیں، خدا اگلی بات بتاتا ہے۔ جب ہم خدا کی اگلی بات کو obey کرتے ہیں، خدا اس سے اگلی ڈائمینشن میں ہمیں لے کر جاتا ہے، خدا اور ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی خدا کیسے بولتا ہے؟ خدا کی آواز بڑی دھیمی ہے، لیکن جو لوگ اس کو سننا شروع کر دیتے ہیں، اس کو obey کرنا شروع کر دیتے ہیں، انہیں خدا کی آواز پہچان نہیں آ جاتی۔ آپ فون سنتے ہیں، آپ کی کوئی بہن، بھائی، آپ کا شوہر، آپ کی بیوی، فوراً آپ آواز پہچان لیتے ہیں، چاہے وہ کسی ان نون نمبر سے بات کر رہا ہو، ہیلو، اسی سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرے پاپا ہیں، یہ میری امی ہے، یہ میرا فلاں بھائی ہے۔ جس کو ہم جانتے ہیں اس کی آواز بھی پہچان لیتے ہیں، چونکہ خدا کو ہم جانتے نہیں، ہمارے اندر جاننے کی خواہش نہیں، اسی لیے جب خدا بولتا ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ خدا بول رہا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کریں۔ خدا کا منصوبہ کچھ اور ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی توجہ تمام چیزوں سے ہٹا کر سب سے ضروری کام پر لگا دیں، اور سب سے ضروری کام کیا ہے جی؟ اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کریں۔ یہ سب سے ضروری کام، جب ہم یہ سب سے ضروری کام کریں گے تو باقی کام آٹومیٹکلی اپنی اپنی جگہ پر سیٹ ہو جائیں گے، اور ہم اس چیز کی گواہی دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ کس طرح سے ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کام بڑے مشکل ہے، لیکن یہ اپنے آپ ہو رہے ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ ہم وہ کر رہے ہیں جو خدا نے کرنے کے لیے کہا ہے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ خدا کو پتا ہے آپ کی کیا نیڈ ہے، آپ کس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں کیا خیالات چل رہے ہیں، آپ کن چیزوں کے مشتاق ہیں، کن چیزوں کی اشد ضرورت ہے، اور کن چیزوں کے لیے آپ پریشان ہیں کہ یہ کیسے ہوں۔ خدا کو سب پتا ہے، لیکن خدا یہ نہیں کہتا کہ تو ان کے لیے پہلے دعا کر، خدا کہتا ہے پہلے تو میری راست بازی اور میری بادشاہی کی تلاش کر، تو یہ سب چیزیں تجھے مل جائیں گی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی مشکل کو خدا کے سامنے گھنٹوں گھنٹے بتاتے رہتے ہیں، خداوند تو دیکھ، خداوند تو دیکھ، اس کو اور وضاحت کرتے ہیں، اور وضاحت ہی کرتے چلے جاتے ہیں، جبکہ خدا کو پہلے پتا۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنی مشکلات کی وضاحتیں پیش کریں اور اسے بتائیں کہ ہماری یہ پرابلمز ہیں، ہمارے یہ مسائل ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں بیٹھیں، اس سے کہے خداوند تو اپنا آسمان مجھ پر کھول، اپنا کلام مجھ پر کھول، اپنے روح کی بارش مجھ پر کر، مجھے اس قابل بنا کے میں تیری ستائش کر سکوں۔ اور جب ہم اس کی ستائش کے نغموں سے بھر جاتے ہیں، حمد کے نغموں سے بھر جاتے ہیں، اس کی پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو خدا تمام حالات کو آٹومیٹکلی ہم سب کے تابع کر دیتا ہے۔ وہی لہریں ہوتی ہیں جن سے ہم خوفزدہ ہو رہے ہوتے ہیں، وہی لہریں ہوتی ہیں جن پہ ہم چل رہے ہوتے ہیں، وہی لہریں تھیں نا جن سے پترس خوفزدہ تھا، انہی لہروں پر وہ چل رہا تھا۔ فرق کیا تھا؟ اس نے یسوع کو دیکھ لیا اور اس نے یسوع سے ریکویسٹ کی تھی، اور یسوع نے اس سے جو کہا تھا اس نے اس پر عمل کر لیا تھا۔ بائبل مقدس مشکل نہیں ہے، بڑی سادہ ہے، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ ہم سن کے آئے ہیں یا جو کچھ ہم نے پڑھا ہے یہ کام نہیں کرے گا، کچھ اور ہی کرنا پڑے گا، اور پھر ہم شب و روز دعائیں کرتے ہیں۔ ایک بھائی نے مجھے بتایا، اس نے کہا جی میں 4 گھنٹے دعا کرتا ہوں ڈیلی۔ بائبل مقدس میں تیتس کے خط میں غالباً یہ لکھا ہے، تیتس کے خط میں، کہ تو ان کو تعلیم دے تاکہ ان کا ایمان درست ہو جائے۔ کئی دفعہ ایمان تو ہمارے اندر ہوتا ہے لیکن درست نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ ہم گھنٹوں گھنٹے دعا تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن درست دعا نہیں کر رہے۔ اگر آپ وہ دعا جو خدا یسوع مسیح نے سکھائی ہے اس دعا کے اندر اپنی ذاتی ضروریات کو دیکھیں تو وہ بالکل اینڈ پہ ہیں۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، آگے بولے تیری مرضی جیسے آسمان پر ہوتی، ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ یہ کتنا بعد میں آ رہا ہے، لیکن اگر ہم اپنی دعاؤں کو دیکھیں تو نہ خدا کی کہیں پرستش ہے، نہ کہیں خدا کی ستائش ہے، نہ کہیں ہم خدا کو جلال دے رہے ہیں، نہ ہم کہیں خدا کی شکر گزاری کر رہے ہیں، نہ ہم اس کی پرستش کر رہے ہیں، نہ ہم خداوند کے کلام کو جاننے کے لیے خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم تو صرف خدا کو اپنی باتیں بتا رہے ہیں کہ خداوند یہ چاہیے،
یہ ضرورتیں ہیں, میں اس بیماری میں پھنسا ہوں, میری یہ مشکل ہے, میری یہ پرابلم. خدا کا نبی تو دعا ہی بدل دیتی ساری. شاگردوں نے کہا تھا تو ہمیں دعا کرنا سکھا جس طرح یوحنا نے سکھائی ہے, تو بھی سکھائی ہے. سن کہا لو پھر سیکھو. اور یسوع نے انہیں دعا کا پیٹرن دیا. ہم نے کیا کیا, ہم نے اس دعا کو اپنی عبادت کے اینڈ پہ فکس کر دی. جس دعا میں اینڈ پہ دعائے ربانی نہ پڑی جائے کہتے پادری کو پتہ نہیں لگا آج دعائے ربانی نہیں پڑی. یسوع نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہر دعا کے اینڈ پہ اسے فٹ کر دینا, اور جدوں بھی کہتے دعا کرو تو دعائے ربانی اینڈ پہ ضرور پڑھنا. یسوع نے طریقہ سکھایا, اس کے اندر دعا کرنے کا طریقہ موجود ہے کہ جب دعا کا آغاز کرنا ہے تو آسمانی باپ کی پرستش کرنی ہے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام سب سے بلند و بالا ہے, تو عظیم ہے, تو قدرت سے بھرا ہوا ہے. خدا کی تعریف کریں. آپ کے پاس کتنے الفاظ ہیں خدا کی تعریف کرنے؟ آپ دیکھیں درختوں سے سیکھ لیں, درختوں کے اوپر لکھے ہوتے ہیں 100 نام لکھے ہوتے ہیں درختوں کے اوپر. درختوں پہ جائیں تو درختوں کے اوپر انہوں نے لوہے کی پٹیاں بنا کے اس خدا کے نام لکھے ہیں, قہار اور معاف کرنے والا, اور رحیم, غیور, قدوس. آپ کہیں خداوند تو پاک ہے, خداوند کی پرستش کرنا. یہاں سے جب آپ آگاہ لکھیں حمد کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں داخل ہو. ہم حمد کرتے ہوئے پھاٹکوں میں داخل نہیں ہوتے, ہم تو آتے ہیں خداوند تو بڑا عظیم ہے, ہاللیلویا ہاللیلویا, خداوند میں بڑا پریشان ہوں, میں بڑی مشکل ہوں. خدا کا نبی نہ نے میری ورشپ کی تھی, نہ نے میری عزت کی تھی, نہ نے میری تعظیم کی. یہ تو بس اپنی چیزاں مانگ رہے. پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کی. 1 مہینے کے لیے اپنی دعا بدلیں, صرف 1 مہینے کے لیے, اور پھر آپ اس کے بعد کبھی اپنی دعا چینج نہیں کریں گے, آپ اسی پہ رہیں گے. 1 مہینے کے لیے کہیں کہ خداوند میں اس طرح سے دعا کروں گا, میں تیری ستائش ہی کروں گا, بس میں ورشپ کروں گا, میں تیرے نام کو جلال دوں گا, میں اپنی ساری ضرورتوں کو پیچھے چھوڑ دوں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تو میری ساری ضرورتوں کو جانتا ہے. خدا کو ان ضرورتوں کا بھی پتا ہے جو اگلے مہینے آپ کو پڑھنی ہے. میں جب صبح اٹھتا ہوں مجھے نہیں پتا ہوتا کہ میرا UPS اچانک ہی بند ہو جائے گا. آپ کو پتا ہوتا ہے بہنیں واشنگ مشین میں کپڑے دھو رہی ہوتی ہیں, ایک دم ہی واشنگ مشین بند ہو جائے. خدا کو پتا ہے پہلے سے ہی, ہمیں نہیں پتا ہوتا, ہم تو اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. خدا کو پتا ہے کہ اس کی واشنگ مشین نے سڑ جانا ہے, اور جب یہ مکینک کو بلائے گی تو مکینک کہے گا کہ تہاڈی موٹر سڑ گئی. خدا نے پہلے ہی سے انتظام کر رکھا ہے اس جلی ہوئی موٹر کے پیسوں کا. ہی نوز, وہ جانتا ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو واحد ایک ہی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں گھٹنے ٹیکیں اور اس کی ستائش کرنا شروع کریں. ہاللیلویا. میلٹ لوتھر یہی کہتا ہے, اپنے نقصانات کے لیے, اپنے گھاٹوں کے لیے, اپنی پرابلمز کے لیے, اپنے مسائل کے لیے کچھ بھی نہ کریں, صرف خدا کی شکر گزاری کریں, ستائش کریں. اور جب ہم ایسا کریں گے, نہ صرف ہماری شخصیت کے اندر ایک زبردست تبدیلی آئے گی کہ ہم ہیپی سے ہو جائیں گے. ہاللیلویا. اور دوسرا کام یہ ہوگا کہ ہم خدا کو اپنے حالات میں ایکٹیو کر دیں گے. جو دعائیں ہم کر رہے ہیں اس سے خدا ڈس ایکٹیو ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم براہ راست خدا کے منصوبوں کے اگینسٹ دعائیں کر رہے ہیں, اور اس کا جواب نہیں آئے گا. خدا کہتا بھی میں تو اس بندے کو برکت دینا چاہتا ہوں, لیکن یہ بندہ برکت لینے نہیں چاہتا, یہ تو کچھ اور ہی دعائیں کرتا جا رہا ہے. اس لیے بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو ہمبل کر دیں, خدا کے ذریعے فروتن کر دیں, جھکا دیں, اور اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرنا شروع. اور پھر کیا ہوگا, تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. بس کل کے لیے فکر نہ کرو, کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کرے. آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی. میری دعا ہے کہ اس کلیسیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں, مجھ سمیت, ہم سب اپنی دعائیہ زندگی کو بدل لیں. ہم خدا کی پرستش کرنا شروع کریں, ہم خدا کی تعریف کرنا شروع کریں, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جب ہم خدا کو کھوجنے کی کوشش کریں گے, خدا اپنے منصوبے ہم پر ظاہر کرنا شروع کر دے گا. خدا ہمیں تقویت دے گا, وہ کہے گا میرے بچے گھبرا نہ, میری بیٹی پریشان نہ ہو, تو میرے منصوبوں میں ہے, تو میری پلاننگ میں ہے, میں نے تیرے لیے منصوبہ بندی کر رکھی ہے, تو فکر مند نہ ہو. وہ ہمیں دلاسا دے گا, وہ ہمیں موٹیویٹ کر لے گا کہ خدا کے منصوبے ہمارے لیے بھلائی کے. ہاللیلویا. اسے کام تو کرنے دیں, اس کی سنیں تو صحیح, اسے کاؤنسلنگ تو کرنے دیں اپنی. اور جب وہ ایسا کر لے گا تو آپ اطمینان سے بھر جائیں گے, آپ خوشی سے بھر جائیں گے, آپ شادمانی سے بھر جائیں گے, اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ بھائی مجھے تو یہ پتا ہے کہ خدا میرے لیے بہترین کام کر رہا ہے. ہاللیلویا. کیا آپ اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا میرے لیے اور آپ کے لیے فکر مند ہے؟ اگر وہ فکر مند ہے تو ہمیں فقط خدا کو ڈھونڈنا. خدا اتنا بڑا ہے کہ آپ اسے 1-2 منٹ کی دعا میں نہیں ڈھونڈ سکیں گے, بلکہ آپ اسے ابدیت میں بھی ڈھونڈتے ہی رہیں گے. وہ آپ کے سامنے بھی ہوگا, ہر روز وہ اپنی ذات کا کوئی نیا عکس آپ کو دکھائے گا. آپ کہیں گے یہ کیسا خدا ہے جس کو ہم مانتے ہیں. 3.5 سال خدا یسوع مسیح نے زمین پر خدمت کی, اور شاگرد 3.5 سال یسوع مسیح کے ساتھ رہے. لیکن میں جب اناجیل کو پڑھتا ہوں تو مجھے یہ چیز حیرت زدہ کرتی ہے کہ ہر روز شاگردوں کو کوئی نیا کرشمہ دیکھنے کو ملتا ہے, ہر روز کوئی نئی بات ہوتی. ایک دن طوفانوں کو تھما دیا, ایک دن روٹیاں کھوا دیتی, مچھلیاں اتنی بڑی ہو گئی. میں یہ سمجھ لکھا ہے خداوند ان کو دیتا گیا, ان کے ہاتھوں میں وہ بڑھتی جا رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے کیا ہے, روٹیاں بھی بڑھ رہی ہیں, روٹیاں تو 5 تھی, 2 مچھلیاں تھیں, کیا سلسلہ ہے, بڑھتا جا رہا ہے. کبڑی عورت آتی ہے, اس کو حکم دیتا, وہ سیدھی ہو جاتی. 18 برس سے ہر روز نیا کام خدا میری اور آپ کی زندگی میں کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم صرف اس کو فوکس کریں,
اور اس کے ہاتھوں کو دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے. وہ ہر روز نیا کام کرنا چاہتا ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز وہ نیا کام کرے آپ کی لائف میں؟ تو آئیے اپنی نگاہیں اپنے آپ سے ہٹا کر، اپنے حالات سے ہٹا کر خدا یسوع مسیح پر لگائیں. ہاللیلویا. تاکہ خدا ہمیں برکت دے سکے. میری دعا ہے ہم سب ایمان میں بڑھیں، مضبوط ہوں، ترقی کریں، تاکہ خدا ہمیں بلیس کر سکے. گاڈ بلیس یو.